बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, इंसान कामयाबी चाहता, इंसान कामयाब होने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टूल्स की ज़रूरत पड़ती। मेरे अंदाजे के मुताबिक और मेरे रिसर्च के मुताबिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो है, इसको ईमानियात के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ज़रूरत है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी बात करने का ढंग, बात करने का तरीका सही होना चाहिए। इंसान कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए आगे बढ़ते रहता। तो इस सिलसिले में मौलाना जावेद रशीद साहब, जो हैदराबाद के मशहूर मारूफ आलिम हैं, आलिम दीन हैं, वो एक किताब लिखे थे बहुत अरसा पहले, ज़ुबान बेहतरीन या बदतरीन लोग। उस पे एक 4 पेजेस जो है वो ख़ास तौर पे अंबिया अलैहिस्सलाम के मलफूज़ात, सहाबा इकराम के मलफूज़ात, बुजुर्गान दिन के मलफूज़ात, मुफक्किरीन के, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुफक्किरीन के कहावतें, जो कुछ भी ज़बान के मुतालिक है, वो एक जगह जमा करे थे। तो मैं उनकी इजाज़त से बहुत अरसा पहले एक पर्चा भी जो है मैं छपा के लोगों में तक़सीम करा था। आज चूँकि वीडियो का सिलसिला चल रहा है, मैंने समझा कि आपकी खिदमत में वो कीमती बातें आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। तो इस सिलसिले में मैं जनाब हमारे मोहतरम नजीब अहमद नजीब, मेरे अजीज़ दोस्त है और सरज़मीन दक्कन के मशहूर व मारूफ शायर भी है, मैंने उनको मुंतखब किया। जनाब नजीब अहमद नजीब साहब उर्दू ज़बान पे बेहतरीन दस्तरस के साथ साथ एक पाटदार आवाज़ के मालिक भी है। तो आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आइए अब उनकी पाटदार आवाज़ में सुनते हैं कि ज़ुबान के मुतालिफ अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम, बुजुर्गान दीन और मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने क्या फरमाया। आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त नजीब अहमद नजीब आपके साथ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों से मुखातिब हैं और फरमाते हैं कि रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो ज़मीन पर फरोतनी के साथ सलामत रवी की चाल चलते हैं, और जब बेइल्म लोग इनसे बात करते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम पर सलामती हो। दोस्तों, खामोश रहना एक ऐसा हथियार है कि आप मुकाबिल का दिल जीत सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बहुत बड़ी दलीलें लेकर एक काफिर हाजिर होता है और अपनी बात बड़े ही तनतने के साथ बोलने लगता है। जब वो कुछ देर के लिए तौक़ुफ़ करता है तो आप उससे पूछते हैं कि क्या तुम जो कहना चाहते थे सब कह चुके? वो फिर से शुरू हो जाता है और बहुत कुछ बोलता है। फिर आप जो है मुस्कुराते हैं और फिर फरमाते हैं कि और कुछ कहना है, तो फिर और कुछ बोलता है। लिहाजा सामने वाले को, मुकाबिल को बात का मौका देना और ख़ुद कम बोलना, ये वो हथियार है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। वाकई आप उसके दिल में घर कर सकते हैं, जिसकी बात पूरे सुने, उसके दिल में आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी। और एक शायर ने कहा है कि बात करते हो तो खिल जाते हैं गुंजों के दहन, जैसे जुल्मात में दर आती है सूरज की किरण। बात करते हो तो खिल जाते हैं गुंजों के दहन, जैसे जुल्मात में दर आती है सूरज की किरण। दोस्तों, सूरह फुरक़ान मैंने जो पढ़ा है, ये सूरह फुरक़ान की आखिरी आयतें हैं। इसी तरह इन सारी आयतों में 10-12 आयतों में अल्लाह ताला ने मोमिनीन की सिफ़ात हसना बयान की हैं कि वो ज़्यादा बोलने वालों के सामने खामोश रहता है,
راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، اسی طرح کی مومنین کی بے شمار صفات اللہ نے بیان کی ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ناسمجھ اور بیوقوف آدمی تمہارے سامنے بات کرتے ہیں تو خاموشی اختیار کرو اور کہو کہ تم پر سلامتی ہو۔ قالو سلامہ کا لفظ ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 66۔ دوستو، بات کرنا یعنی گفتگو انسان کا ایک ایسا زیور ہے جس سے پوری شخصیت پہچانی جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ اسی بات کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال اور چند اولیاء اللہ کے اقوال کو لیے ہوئے۔ بات انسان کا وہ زیور ہے جس سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ بات سنا ہے، بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ بات سے متعلق ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ بات سینے کا داغ ہوتی ہے، بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے، بات کہتے ہیں رب ارنی کو، بات ام الکتاب ہوتی ہے، بات بولے کلیم ہو جائے، سننے والا ندیم ہو جائے، بات سینے کا داغ ہوتی ہے، بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ تو آئیے میں انبیاء کرام کے اقوال آپ کے سامنے حاضر کروں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد، اس شخص کی علامت مجھے محبوب ہے جو کم گو ہو۔ خاموشی بڑی حکمت ہے۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ عقل مند علم دوست کم گو ہوتا ہے، اور احمق بھی جب تک خاموش رہتا ہے عقل مندوں میں شمار ہوتا ہے۔ اچھے بول غصے کو رفع کرتے ہیں۔ جو شخص خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہوتا ہے۔ جو شخص خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہوتا ہے، کیونکہ کثرت کلام سے کچھ نہ کچھ گناہ کے سرزد ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ کمینوں کے مقابلے میں خاموش رہو۔ جس طرح آگ ایک ذرے کو تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح انسان کی زبان سے نکلا ہوا برا کلمہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ زبان کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو خاموش رہا کرو۔ اپنی زبان کو مخلوق کے برے تذکرے سے روک لو۔ اس سلسلے میں، بات چیت کے سلسلے میں، گفتگو کے سلسلے میں، حسن کلام کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے کیا اقوال ہیں۔ زبان کو شکوہ شکایت سے محفوظ رکھو، راحت نصیب ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کسی کی زبان خراب ہو جاتی ہے تو لوگوں کو اپنے فساد سے عاجز کر کے رلاتی ہے، اور جب دل خراب ہوتا ہے تو فرشتے اس پر روتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کی نوک کو بار بار پکڑ کر فرماتے کہ اس نے مجھ کو بہت جگہ پھنسایا ہے، کہ اس نے مجھے بہت جگہ پھنسایا ہے۔ جو بہت بولنے کا عادی ہو اس سے غلطیاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت اور کم سونا عبادت ہے۔ سب سے عمدہ دولت زبان کی حفاظت ہے، سب سے عمدہ لباس تقویٰ ہے، سب سے عمدہ مال قناعت ہے، اور سب سے عمدہ نیکی مسلمان کی خیر خواہی ہے۔
سب سے مزیدار کھانا صبر ہے۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ تلوار کا زخم بدن پر لگتا ہے، مگر بری گفتار کا روح پر۔ گفتگو میں اختصار سے کام لو۔ کلام اتنا ہی مفید ہوتا ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکے۔ لمبی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع ہو جاتا ہے۔ بدگو 3 آدمیوں کو مجروح کرتا ہے۔ پہلا اپنے آپ کو، دوسرا جس کی برائی کرتا ہے اسے، اور تیسرا جو اس کی برائی سنتا ہے۔ زبان کی لغزش قدم کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ زبان درست ہو جائے تو دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شخص کے سامنے زبان کھول کر شرمندہ نہ ہو جو التجائے نگاہ کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ جس کی زبان شیریں ہوگی اس کے بھائی بہت ہوں گے۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ یہ ایک بہترین فضیلت ہے۔ گویائی کا فقدان دل فریب گویائی سے اور گونگا پن فحش گوئی سے بہتر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں گفتگو کے بارے میں بزرگان دین کے کیا اقوال ہیں۔ کوئی زبان کی بول زبان کی کھیتی ہے، اس میں اچھی چیزیں بو، وہ سارے نہیں تو 1-2 دانے ضرور اگ آئیں گے۔ سارے نہیں تو 1-2 دانے ضرور اگ آئیں گے۔ جو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا وہ پشیمان ہوتا ہے۔ عقل مند پہلے دل سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بولتا ہے۔ انسان کو 4 چیزیں دوسروں سے بلند کرتی ہیں: علم، کرم، خوش کلامی اور حلم۔ انسان کی زبان دل کی ترجمان اور چہرہ دل کا آئینہ ہے۔ جس شخص نے اپنی زبان کی حفاظت کی وہ ہر برائی سے محفوظ رہا۔ حکمت سے خالی بات آفت ہے، حکمت سے خالی خاموشی غفلت ہے، حکمت سے خالی نظر مصیبت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ مصیبت یا خوشی کے وقت ناحق بات سے بچو اور حق بات پر ڈٹے رہو۔ آنکھ، زبان، کان اور پیٹ کی حفاظت کرو تاکہ لاپرواہی سے رسوائی نہ ہو۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا زندگی کے بہترین اصول ہیں۔ ایسی بات مت کہو جس پر ندامت اٹھانی پڑے۔ خاموش ہو تو یاد رکھو کہ خدا جانتا ہے کہ کیوں خاموش ہو۔ حکمت کی پہلی نشانی خاموشی ہے اور صرف حاجت کے بقدر بات کیا کرو۔ زبان سے بری چیز نہ بولو۔ پاؤں سے بری جگہ نہ جاؤ، کان سے بری بات نہ سنو، آنکھ سے بری چیز نہ دیکھو، ہاتھ سے بری چیز نہ چھوؤ۔ کمینوں کے مقابلے میں صرف خاموشی سے مدد مانگو۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی حقیقی تصویر پیش نہیں کر سکتا جتنی کوئی آئینہ انسان کی اتنی حقیقی تصویر پیش نہیں کر سکتا جتنی اس کا آئینہ۔ سب سے اعلیٰ درجے کی دولت ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور فرما بردار بیوی ہے۔ زبان جسم کی نرم ترین اور بغیر ہڈی کا عضو ہے۔ اگر گفتگو بھی نرم ہو تو زبان ہے، ورنہ زیاں ہے۔ بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہتر ہے۔ ذکر سے خالی بات لغو یعنی بیکار، عبرت سے خالی نظر لہو یعنی کھیل، اور فکر سے خالی خاموشی سہو ہے یعنی غلطی۔ حکیم بو علی سینا۔
کم کہنا اور زیادہ کرنا کہنے اور نہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھے اخلاق اور شیریں کلام والے سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے۔ چار چیزوں سے افضل ہیں: رونا ہنسنے سے، جاگنا سونے سے، خاموش رہنا بولنے سے، اور کم کھانا بہت زیادہ کھانے سے۔ عالم کے دین میں فساد کی علامت یہ ہے کہ اس کے نزدیک گفتگو کرنا خاموشی سے بہتر ہوتا ہے۔ کسی انسان کو تیر مار زبان سے اس کو تان و تشنیع کرنے سے کم ہے، کیونکہ زبان کے نشانے کبھی چوکا کرتے ہیں۔ کسی انسان کو تیر مارنا زبان سے اس کو تان و تشنیع کرنے سے کم ہے، کیونکہ زبان کے نشانے کبھی نہیں چوکا کرتے۔ اہل مجلس میں سب سے زیادہ اشرف اور باحیثیت وہ شخص ہوتا ہے جو خاموش رہتا ہے، کیونکہ خاموشی عالم کے لیے زینت ہے اور جاہل کے لیے پردہ ہے۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے صرف خاموشی میں ہیں اور 1 حصہ لوگوں سے دور بھاگنے میں ہے۔ غور کرو کہ اپنے اعمال نامے میں کیا لکھوا رہے ہو، وہ تمہارے پروردگار کے سامنے پیش ہوگا۔ ایک لغو اور فضول کلمہ کو چھوڑنا نفس کے لیے 1 دن کے روزے سے مشکل ہے۔ خاموشی دل کے سکون اور روح کے لیے وہی درجہ رکھتی ہے جو جسم کے لیے نیند۔ کلام کی کثرت میں کچھ نہ کچھ ہوگا، مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رکھتا ہے بڑا دانا ہے۔ جن کے اندر علمیت اور سنجیدگی نہ ہو، ان کی مخالفت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ خاموش رہنے ہی میں انسان کی سلامتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں مفکرین کیا کہتے ہیں۔ خاموش رہنے ہی میں زبان کی سلامتی ہے۔ سب سے آسان اور فائدہ مند کام کم بولنا ہے۔ کسی شخص کی گفتار ہی اس کے کردار کی شناخت ہے۔ بغیر ضرورت مت بولو اور نیک صحبت رکھا کرو۔ جاہل کے لیے سب سے بہتر بات خاموش رہنا ہے۔ انسانوں پر زیادہ تر زبان کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ جھوٹ، بدگوئی اور بکواس یہ زبان کے گناہ ہیں، اور دولت کی خواہش، دوسروں کا برا چاہنا اور تشدد و بے رحمی ذاتی گناہ ہیں۔ فضول بولنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ کا استعمال کرو، لیکن زبان بند رکھو۔ سویلی زبانیں اور حسین چہرے گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ 3 بہترین اصول یاد رکھو: نیک گفتار، نیک پندار اور نیک کردار۔ صرف خاموشی کے مفہوم کو نہ سمجھو، بلکہ خاموشی کب اختیار کرنی چاہیے یہ بھی جان لو۔ تو آج کے لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔